बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, यज़दानी HD न्यूज़ की टीम हाज़िर खिदमत है। और हम आप जानते हैं, हम हर दफ़ा आपकी मुलाकात कराते हैं चकवाल की, ज़िला चकवाल की किसी जानी मानी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और हम जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में। और इसी तरह आज हम जिस शख्सियत के यहाँ हाज़िर हैं चकवाल भर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, इनकी जो शख्सियत है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। हम हाज़िर खिदमत हैं जनाब मोहम्मद अशरफ आसिफ़ साहब की रिहाइश पे। मोहम्मद अशरफ आसिफ़ साहब जो हैं चकवाल भर के लोग जानते हैं, चकवाल से बाहर के लोग जानते हैं कि ये इनका ताल्लुक़ जो है वो जमात इस्लामी से है। आजकल मोहतरम मोहम्मद अशरफ आसिफ़ साहब जो हैं वो अमीर ज़िला की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो आप निभा रहे हैं। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो तमाम तर बातें कि जो इनके बारे में रेलिवेंट हैं। मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एंड वेरी वेलकम टू यज़दानी HD न्यूज़। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मुझे बड़ी खुशी है यज़दानी साहब आप आए हैं, आप साथ मेरा एक अज़ीज़ आया हुआ है। तो आपका जो चैनल है ये मैं समझता हूँ चकवाल के लिए मौसम बहार का झोंका साबित होगा। आपकी टीम को खुशामदीद कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से और खुले दिल से। जो भी आपके जहन में सवाल हैं तो मैं जहाँ तक हूँ हाज़िर हूँ। बड़े शायराना अंदाज में आप बात करते हैं। आप शायर भी हैं और आप बहुत शानदार, आप टीचर भी हैं, आप जमात इस्लामी के कायद भी हैं। और सिर्फ़ जमात इस्लामी के ही नहीं, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी की एक डिस्टिंक्शन है। बहरहाल हम ये सारी बातें इनसे करेंगे। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आपकी जो इब्तदाई उम्र है, आपका जो हाई स्कूल है, और उसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। और इंटरमीडिएट तक जो है वो आपकी जो लाइफ थी वो कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल से 35 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा मशहूर गांव है मंगवाल। क़याम पाकिस्तान से पहले मंगवाल एक मंडी थी जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत थी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लोग चले गए तो मंगवाल एक छोटा सा कस्बा रह गया। वहीं 1956 में मेरी पैदाइश है। मेरे वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र स्कूल टीचर थे। हमारा ख़ानदान एक छोटा सा चौधरी ख़ानदान है। अब जानते हैं कि चौधरी उन्हें कहा जाता है जिनकी कुछ ज़मीन होती है। मुग़ल जो कौम है, मुग़ल कसर, उससे हमारा ताल्लुक़ था। तो हम 2 भाई हैं और 2 बहनें। तो मैंने 8वीं तक अपने स्कूल में तालीम हासिल की। तो बस आप जानते हैं कि फ़ितरत ख़ुद इम्कानात पैदा करती है। तो मैंने मैट्रिक जो किया उस वक्त 1971 में पंजाब के मशहूर स्कूल सैगल मॉडल हाई स्कूल से किया। ये प्राइवेट स्कूल था और पंजाब भर में बहुत मशहूर था। बड़े लायक और नफीस असातिज़ा कराम थे, उनसे बड़ा सीखा। और मैं समझता हूँ कि उस स्कूल ने मेरी शख्सियत, मैं थोड़ी बहुत जो तकरीर कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत जो शेर की तरफ मेरी जो रग़बत है, इस वक्त का बड़ा हिस्सा है। तो FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल से की है और यहीं से मैंने BA का इम्तहान पास किया। ये मेरी मुख्तसर सी इब्तदाई तालीमी ज़िंदगी है। जनाब, जब आप बोलते हैं, मोहतरम मोहम्मद अशरफ आसिफ़ साहब जो है बोलते हैं तो सुनने वाला ये चाहता है कि आप बोलते ही रहें। आपका ताल्लुक़ एक गांव से है और आप ज़मींदार घराने में पैदा हुए, लेकिन आप इतनी नफीस उर्दू बोलते हैं, इतने डेलिकेट अंदाज़ के अंदर आप जो है वो अपना जो आपका जो परसेप्शन है आप उसे आप कम्युनिकेट करते हैं कि सुनने वाला मेरे जैसा एक आम आदमी यकीन जानिएगा बहुत इम्प्रेस होता है। आपका ताल्लुक़ क्या, आप आज चूँकि आजकल आप जो है आजकल चूँकि आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी ज़िंदगी भर जो है वो जमात इस्लामी से आपकी वाबस्तगी रही, तो क्या ये जो वाबस्तगी थी, क्या ये दौरान तालिब इल्मी, क्योंकि हमने ये देखा है जमात इस्लामी की सारी क़यादत जो है वो जमात इस्लामी की क़यादत बनने से पहले
وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہے ان پہ مشتمل ساری آپ کی جماعت اسلامی کی قیادت ہے. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ جماعت اسلامی سے اسلامی کا جو ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ جسے کہا جاتا ہے، کیا آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ رہے؟ اور اگر آپ اس کے اندر اگر آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر ہے تو یہ کیا، کیونکہ یقیناً آپ نے کوئی چیز یہ جماعت اسلامی کو انہیرٹ تو نہیں کیا، آپ کے والدین خاندان یا آپ کا جو اسکول ہے ہائی اسکول یقیناً اس کا کوئی رول نہیں رہا ہوگا. تو کیسے اسلامی جمعیت طلبہ سے اگر آپ اس میں رہے تو کیسے انکاؤنٹر ہوا، اور پھر جو ہے آپ کا کس انداز کے اندر اور کتنی گہری آپ کا جو کتنی گہری رفاقت، کتنا گہرا تعلق جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا؟ دیکھیں، ایک دیہات میں عام طور پر لوگ مذہب کے قریب ہوتے ہیں، تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے اس لحاظ سے بہت متاثر تھا کہ وہ باوجود اس کے کوئی پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن وہ بہت نماز کی پابند تھیں، اور قرآن مجید وہ صبح اور ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتی تھی. اس طرح میری بہنیں. تو جب میں ہائی اسکول میں گیا تو میں نے کہا تھا کہ سیگل اسکول اس وقت بڑا افکار کے حوالے سے بھی، روایات کے حوالے سے بھی بہت عظیم تھا. تو یہ 1970 میں الیکشنز ہو رہے تھے، آپ جانتے ہیں. تو اس وقت ہم اخباروں میں پڑھتے تھے یا رسالہ میں پڑھتے تھے، سوشلزم کا نام پڑھا، کمیونزم کا نام پڑھا، اسلام کا نام پڑھا. تو ہمارے کچھ اساتذہ جو تھے وہ اسلامی تحریک سے وابستہ تھے، وہیں باتیں ہوتی تھیں، وہیں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمت کا نام سنا. تو کچھ باتیں جب ادھر سے گفتگو ہوتی تو پتہ چلتا تھا کہ جو کمیونزم ہے وہ اسلام سے بالکل ایک مخالف تحریک ہے. پھر میں کالج میں آیا، کچھ مزید مطالعہ کیا، تو بی اے میں تقریباً آخر میں تھا جب یہاں اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہوئی. ان سے اتفاقاً رابطہ ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ، اگرچہ میں اس میں صرف رفیق رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت میں آخری سٹیج اس کا رکن ہونا ہوتا ہے. یہ چھوٹا شہر تھا. سب سے جو بڑا اثر میں نے لیا اسلامی جمعیت طلبہ سے وہ یہ ہے کہ سید مودودی علیہ رحمت کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ آیا کہ اسلام کیا ہے. اسلام پوری زندگی کا دین ہے. اسلام اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے. امت مسلمہ ایک مشنری امت ہے جو رسول پر ایمان لانے کے بعد خود بخود اس مقام پر فائز ہو جاتی ہے کہ وہ اس دین کو زمین پر پھیلائے گی، اسے قبول کرے گی، اس پر عمل کر کے اس کی شہادت دے گی، دوسروں تک پہنچائے گی، اور اگر اسے قوت حاصل ہو تو یہ اس دینی نظام کو غالب کرے گی. تو قرآن حدیث کے مطالعے سے پھر وہیں سے نمازیں سیکھی، پھر جمعیت میں رہ کر کچھ ڈسپلن سیکھا. تو اتفاق یہ ہے کہ میں ابھی جمعیت میں تھا تو یہاں جو اسلامی کے لوگوں سے تعارف ہو تو میں جماعت کے اجتماعات میں جانا شروع ہوا، اور میں شروع سے لے کر آج تک جماعت اسلامی ہی کا کارکن ہوں. 1984-85 میں غالباً رکن بنا، تو آج تک اس تحریک کے ساتھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تحریک ہی امت مسلمہ کے مسائل کا حل ہے. ماشاء اللہ، آپ کا فلو اتنا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات جو میں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں میں ابھی سوال کہہ نہیں پاتا کہ آپ اس کا جواب دے چکے ہوتے ہیں. بہرحال آپ جو ہیں آپ ایک بڑے نفیس جو ہے لٹریری انسان ہیں، اور اتنے خوبصورت الفاظ کا آپ چناؤ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا سپورٹ سے بھی تعلق رہا، یا پھر آپ لٹریچر اور جو ہے اسی میں آپ جو ہے وہ ڈوبے رہے؟ اور ہمیں اپنی پوئٹری کے میں بھی بتائیے گا کہ آپ تو ایک پوئٹ ہیں، آپ بڑے خوبصورت اشعار کہتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہے آپ کا جو مجموعہ اشعار ہے اس میں سے چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا سپورٹ سے کسی طرح کا جو تعلق ہے وہ رہا یا صرف لٹریچر ہی؟ دیکھیں، جو فطرت ہے نا وہ ہر شخص کو صلاحیتیں دیتی. انسان مزاج کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ہمارا جو گھرانہ تھا میں نے بتایا وہ زمیندار گھرانہ تھا. پہلے ہمارے گھر میں کچھ نوکر وغیرہ ہوتے تھے کام کریں گے، وہ نہ ہوئے تو ابا جان اور بھائی جان کام کرتے تھے. مجھ سے زمینداری کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. نہ میں کوئی گنا بو سکتا تھا، نہ کاٹ سکتا تھا، نہ مویشی کو کہیں باندھ سکتا تھا، نہ بھینس کا دودھ دو سکتا تھا. تو اس حوالے سے میں بالکل نکما تھا. تو اس نکمے پن پر اگرچہ گھر والے میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں الگ طرح کہیں بیٹھ کر، ہمارا ایک پرائمری اسکول ہوتا تھا گرلز کا، تو وہاں جو ہماری باجی تھی وہ ہمارے
تقریباً گھر ہی کی فرد تھی، وہاں سے میں کتابیں لے کر بچوں کی پڑھتا رہتا تھا، تو آہستہ آہستہ مجھے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس میں کچھ ادبی چیزیں ہوتی تھی، کوئی شعر ہوتے تھے، کوئی تاریخ ہوتی تھی، تو اس طرح میرے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو چھوٹے موٹے مصرے کہہ لیتے تھے جیسے بچے کہہ لیتے، تو اساتذہ کی حوصلہ افزائی نے مجھ مزید قوت دی۔ جب میں کالج میں آیا تو یہاں بہت اچھا ماحول تھا، یہاں ہمارے حیات حامد صاحب تھے مرحوم مغفور، بہت نفیس آدمی تھے، یہیں یوسف حسن صاحب تھے، یہیں صادق کنجائی صاحب تھے، تو اس ماحول سے کچھ فائدہ اٹھایا، کچھ شعر لکھے، کسی سے تھوڑی بہت اصلاح لی۔ تو اس کے بعد اقبال پڑھا، فیض پڑھا، تو میرا نقطہ نظر چونکہ اسلامی تحریک کا تھا، تو عام جو رومانوی شاعری ہے وہ میں نے ارادتاً نہیں کی۔ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ بہت کی گئی ہے، بڑی خوبصورت کی گئی ہے، بھئی کچھ اور لکھا جائے۔ فیض نے جو شاعری کی تھی وہ مزاحمتی شاعری تھی، اور جو شاعروں نے کی سیاسی حالات پر تنقید، تو ان چیزوں نے بڑا اپیل کیا۔ تو میں نے بنیادی طور پر جو شاعری کی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہے کہ شخصیت کیسے بنتی ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہماری جو قوم ہے اور معاشرت کے مسائل کیا ہیں، انسانیت کیا ہے، اس اعتبار سے میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ آپ نے شعر کہے ہیں تو میرے ذہن میں جو آتا ہے میں سنا ارشاد ارشاد جی میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ ارشاد۔ شب حیات کا حسرت کدا سنوارا گیا، شب حیات کا حسرت کدا سنوارا گیا، چراغ دے کے زمین پر مجھے اتارا گیا، سکوت بحر سے زمین چاہنے والوں سے خوب واقف ہے، غضب کا معرکہ تھا۔ ہائی خوبصورت اشعار ہیں اور ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ورسز ان اردو لٹریچر۔ جناب والا آپ اتنے دیکھیں، ایک انسان، آپ نے رومانوی شاعری کی بات کی، ایک انسان اپنے انڈیویجول کنسرن تک ہی رہتا ہے، جبکہ یہاں پہ جس طرح کی، جس نوعیت کی شاعری آپ نے کی، وہ تو انسانیت کے متعلق، وہ تو کلیکٹیویٹی کے متعلق، اور پھر یہ ظاہر ہے آپ کے ایمز بڑے ہیں، آپ کے مقاصد بڑے ہیں، اور بڑے مقاصد والا انسان جو ہے، بڑی سوچ والا، بڑے ہورائزن والا انسان جو ہے، ظاہر ہے وہ اپنی جو پرسنل کنسرنز ہیں صرف وہیں تک نہیں رہتا، وہ کلیکٹیونیس اس کے اندر آتی ہے، اجتماعیت کے بارے میں سوچتا ہے، انسانیت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو دنیا کے اندر وجود ہے وہ محض ذاتی ضروریات پوری کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ایک ریسپانسبلٹیز ہیں۔ بہرحال بہت خوبصورت اشعار آپ سے سننے کو ملے، بہت ہی اعلیٰ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اسی طرح کی جو ہمارے تمام تر جو شعراء ہیں وہ اتنے بڑے مقاصد کو جو ہے وہ ایم کریں، اور وہ نہ صرف اپنے انڈیویجول کنسرن تک محدود رہیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا، آپ استاد رہے، آپ ٹیچر رہے، آپ نے گورنمنٹ اسکول کی جو ہے وہ نوکری کی، تو یہ نوکری، یہ جو جاب ہے، کیا آپ کو آپ کے والد صاحب کی وجہ سے، چونکہ آپ بتا رہے تھے کہ جی وہ ٹیچر رہے، یا کچھ اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو زندگی کے مقاصد ہیں، وہ بحیثیت ٹیچر جو ہے آپ زیادہ بہتر انداز کے اندر ان کو بھی ساتھ چلا سکتے ہیں؟ کیا موٹیوز تھے کہ آپ نے ٹیچنگ کو اپنا کریئر بنایا دیگر کئی ایک چیزوں کی اس میں؟ دیکھیں، ول ڈیورن نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، لیسنز آف ہسٹری میں۔ وہ کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے، سب سے بڑی تبدیلی، وہ فکر اور عمل میں تبدیلی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ اچھا ہو، آپ کا ماحول اچھا ہو، آپ کا نظام اچھا ہو، تو آپ اچھے انسان بنائیں۔ تو جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا، میں نے عرض کی، اور میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی۔ ظاہر ہے اسلام آپ کو ایک فکر دیتا ہے، زندگی کا مقصد دیتا ہے، پھر اخلاق دیتا ہے، لوگوں سے بہتر رویے کے ڈھنگ اور قرینے دیتا ہے، اور پھر یہ آپ کو ایک جوش بھی دیتا ہے کہ دوسروں کو اس رنگ میں رنگ دیا جائے۔ تو جب میں اسلامی طلبہ میں تھا تو اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ ٹیچر یہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے، تو میں اپنی پسند کے مطابق ٹیچر بنا ہوں۔ میں نے 4.5 سال تقریباً ہائی اسکول رپوال میں اور پھر
20 سال چند مہینے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال میں گزارے ہیں، پھر 9 سال بس میں ہیڈ ماسٹر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس دوران کچھ طلباء پر میرے اثرات ہوئے ہیں، وہ لوگ نمازی بنے ہیں، سچے بنے ہیں، کھرے بنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نے بہت بڑا کام کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنی تعلیمی زندگی میں اس وقت اگر دیکھوں اپنے طلباء کو تو الحمدللہ مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اعتماد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ ان کے جب میں خود واقعات سنتا ہوں، میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا ایک عزیز ہے جو بہت بڑا افسر ہے واپڈا میں، تو اس کے افسر نے سارا زور لگایا کہ وہ رشوت کے معاملات میں آئے تو وہ سوری کر کے باہر آ جاتا ہے، اور اب وہ جب دفتر میں جاتا ہے تو اس کا افسر سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ میرے بہت سارے شاگرد جو بڑے کھرے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، جنہوں نے اپنی علم کی وجہ سے محنت دیانتداری سے ترقی کی ہے، تو میں خود ٹیچر بنا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر یہ کام کر سکتا ہے، اور آج بھی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں، ہیرا اسکول ہے فیصل پر، اس میں بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں، اور میں اس جاب سے 100% مطمئن ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ اس جاب سے 100% مطمئن ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ٹیچر ہے وہ روپیہ کمانے کے اندر، ایک عام سرکاری ملازم بھی ہو، کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار تنخواہ کیا چیز ہے، اصل کمائی تو وہ ہے کہ جو اوپر کی کمائی ہے۔ اور آپ بحیثیت ٹیچر جو ہے، آج کل کا جو ٹیچر ہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ تو اکیڈمیز بناتا ہے، اور وہ اس انداز کے اندر میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی انکم کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنے اثاثوں کو، اور ان تمام تر چیزوں کو۔ اس دوران آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ پہ رہا، اور آپ نے ان کو وہ سبجیکٹ بھی پڑھائے بہت اعلیٰ انداز کے اندر کہ جس کی رسپانسبلٹی اسکول انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ملی، اور علاوہ ازیں جو ہے آپ کا فوکس، آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ پہ رہی۔ اور آپ نے کہا آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان چند انسانوں کی زندگی کے اندر بہتری اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اندر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سوچ اپنا سکیں، تو یہ یقیناً بہت اعلیٰ بات ہے۔ ہمیں یہ بتائیے گا، آپ چونکہ سرکار کے ملازم رہے، پوری زندگی آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیچنگ کی، جبکہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، تو آپ ایک سیاسی جماعت کے اندر سرکاری ملازمت کے باوجود بھی آپ اس کے رکن بھی رہے، آپ اس کے جو ہے وہ کئی ایک ذمہ داریوں پہ بھی شاید آپ جو ہے وہ فائز رہے۔ تو کیا isn't it something which کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ واز اوکے، اور آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا یہ کام اس طرح کر کے؟ دیکھیں، آپ کے اس گفتگو میں بہت سارے سوال آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ٹیچر یا بحیثیت معلم کے، دیکھیں ہر انسان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہم جب بھی صبح جاگتے ہیں تو اپنے دن کی جو فہرست بناتے ہیں کاموں کی، تو سب سے ضروری کام کیا ہے؟ یہ ترجیح اول ہے، یہ کام کر، یہی زندگی میں ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو اب ترجیحات جب طے کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ تصورات ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، میرے نزدیک وہ زندگی کے سارے مسائل حل کر دیتی ہے کہ بھئی رزق کے مسئلے میں پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے جو تمہارا رزق لکھا ہے وہ موت سے پہلے تمہیں مل کر رہے گا۔ ہاں، آخرت کی فکر کرنا کہ وہ اعمال پر ہے۔ تو رزق جو ہے اس کی تلاش ہم پہ فرض ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے اس تلاش سے، ہمارے کچھ اربوں سے زیادہ وقت دینے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب اگر انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو اسے اپنی توانائیاں کسی اور کام میں صرف کرنی چاہیے۔ ٹیچر کے کام میرے نزدیک دو ہیں، ایک پڑھنا اور پڑھانا۔ تو تیسری چیز طالب علم ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی سیاست کی، تو میرے بھائی جماعت اسلامی ان معنوں میں سیاسی جماعت نہیں ہے جن معنوں میں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعت مجھ سے کہتے ہیں جو سیاسی ایک منشور رکھتی ہے، اس پر لوگوں کو جمع کرتی ہے اور الیکشن لڑتی ہے، حکومت بناتی ہے یا پوزیشن میں رہتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی اصولی جماعت ہے۔ وہ سب سے پہلے اسلام کے نظریے زندگی پر قائم رہتی ہے، اسے پھیلاتی ہے، وہ فرد بناتی ہے، وہ معاشرہ بناتی ہے، وہ لوگوں کو منظم کرتی ہے، وہ اسلام کا فہم عام کرتی ہے، وہ اپنے
لوگوں کی تربیت کرتی ہے، اسے آپ ایک اگلے دائرے میں جائیں جو بہت بڑا دائرہ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کہ ایک ہماری سیاسی جماعت لانگ مارچ کرنے میں مصروف ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں اسے روکنے میں مصروف ہیں، تو جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن اور کسان بورڈ ہمارے امیر جماعت کی ہدایت کے مطابق چولستان میں پیاس سے مرنے والے لوگوں کی خدمت میں مصروف۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، کسان بورڈ ہے، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن لڑتے ہیں، اسی کا ہمارے نزدیک اسلامی نظام مسائل کا حل ہے، اور اسلامی نظام اس وقت آئے گا جب یہ قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جس کے پاس پورا اسلامی نظام کا خاکہ ہے، عوام کے مسائل کا حل ہے، خدمت کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر ہم پیچھے چلیں تو 50-60 سال سے ہماری خدمت کی تاریخ ہے، ہمارے پاس دیانتداری کی مثالیں ہیں، ہمارے پاس ایک اہل ٹیم ہے۔ تو یہ مختلف شعبے ہیں، ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، وہ غالباً رہ گیا، تو ہم سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں، لہذا ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہیں۔ سیاست بھی اس کا ایک شعبہ ہے، تو ہم اس میں بھی ہیں۔ محترم امیر ضلع جماعت اسلامی محمد اشرف آصف صاحب سے ہمارا سوال و جواب کا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ سوالات جو ہیں بڑے ماشاءاللہ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑے مدلل انداز کے اندر جو ہے ان کے جوابات دیے۔ کچھ سوالات ابھی رہتے ہیں، اور ٹائم اگرچہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم کچھ اور سوالات ہیں، اور اسے ایک ہمیں آپ بتائیے گا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ متقابل ذکر تعداد اسلامی جمعیت طلبہ پہ کہہ لیں کہ اہم ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ بھی آگے چل کے جماعت اسلامی کا حصہ نہیں بنتے، تو وہ جو ہے پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر اپنا کریئر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں۔ آپ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر کسی اہم ذمہ داری پہ بھی فائز نہیں رہے، آپ محض رفیق رہے، اگرچہ رفیق وہاں پہ یعنی گویا ایک کارکن رہے، تو آپ کے کیا خیال نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی بجائے دیگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں، اور وہاں پہ آپ کے جو مفادات ہیں آپ بہتر گویا کہ اپنی پہچان بنا سکیں، زیادہ آپ کہہ لیں کہ فوائد سمیٹ سکیں؟ کیا آپ نے کبھی کس طرح کی کسی کنفیوژن کو فیس کیا اس وقت، یا پھر آپ جو ہے بالکل آپ جو ہے وہ ذرا بھی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے؟ دیکھیں، اسلامی جمعیت طلبہ میں بہت لوگ آتے ہیں، اور وہ جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف حوالوں سے کام کرتے ہیں، مختلف سٹیجز پہ جاتے ہیں، لوگ رفیق بنتے ہیں، لوگ رکن بھی بنتے ہیں، کہیں لوگ جمعیت میں ناظم بنتے ہیں۔ دیکھیے، جو تعلیم کا ہوتا ہے نا آپ کا عرصہ، وہ 2 سے 4 سال ہوتا ہے، میرے نہیں ہٹتی۔ اسلامی واحد جماعت ہے جس کا ایک دستور ہے، اس دستور کا میں بھی پابند ہوں، میری جماعت بھی پابند ہے، میری پوری جماعت پابند ہے، اور وہ دستور لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا لائحہ عمل پورا پروگرام کیا ہے، ہمارا اسلامی کا طریقہ کار کیا ہے، ہم فیصلے کیسے کریں گے، ان پہ عمل درآمد کیسے ہوگی۔ آخری جو بات آپ نے کی کنفیوژن والی، دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی انسان شہرت چاہتا ہے، کوئی انسان دولت چاہتا ہے، پہچان، یہ جو لفظ پہچان ہے نا، یہ بہت میرے نزدیک خطرناک لفظ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہچان بنا لی کہ میں مشہور تو پہچان ہے، آخر یوں کیوں نہیں کہ اللہ کی نظر میں میری پہچان ہو۔ میری ترجیح اگر آخرت ہے اور میری اگر ترجیح اللہ ہے، تو پھر انسان ہر چیز کو قرآن و سنت کے ترازو پہ تولتا ہے۔ اور یہاں اور بہت ساری جماعتیں ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر میں پیچھے جاؤں، اس وقت میری عمر 66 سال ہے، اس میں سے اگر 16 سال نکال دی جائیں تو 50 سال تو میں نے سیاست دیکھی ہے نا۔ اس قوم کا کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو اسلامی نظریہ زندگی سے مخلص ہو، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص ہو۔ انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، کچھ غلط بھی کیے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ کہ زیادہ غلط کیے ہیں۔ لوگ ایک لیڈر پر متفق ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے پہ ہوتے ہیں، نعرے خوبصورت ہوتے ہیں، پروگرام بڑے شائننگ ہوتے ہیں، لوگ سیلیبریٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا کردار بنائیں، چیز ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں۔ یہ شعور کی سطح شاید ہمارے اندر نہیں آئی۔ تو میں جو اسلامی پر اس لیے متفق ہوں کہ میرے نزدیک یہ زندگی عارضی امتحان ہے، اور امتحان یہی ہے کہ ہم یہاں
اللہ کے لیے زندہ رہتے یا کسی اور کے لیے. باقی جتنی چیزیں ہیں دنیاوی عہدے ہیں شہرتیں ہیں وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. پہچان بڑا خطرناک لفظ ہے، اور کیوں نہ ہم اپنی پہچان یوں بنائیں کہ میں نے اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب کیا، میں نے کسی ایسے مقصد اور ایم کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا کہ جو اعلیٰ ترین تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کو گم کیا. اللہ کرے یہ سوچ جو آپ کی ہے وہ ہم تمام تر لوگوں کے اندر آئے. دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھا ہے کہ سیاسی ورکر جو ہے وہ پارٹیاں بدلتا رہتا ہے، اور یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ اٹس کوائٹ سم تھنگ وچ از کنسیڈرڈ کوائٹ اے نارمل. اور پھر جس بھی کہہ لیں کہ وہ جس بھی سیاسی جماعت کا ہم دیکھتے ہیں کہ امکانات حکومت بنانے کے بڑھتے ہیں، تو دیگر سیاسی جماعتوں سے لوگ چھلانگ لگا کر اس کشتی کا سوار بننا چاہتے ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کے لوگ بھی کیا وہ ایسا کرتے ہیں، یا وہ اس طرح کی کہہ لیں کہ جو مفاد پرستی کہیں اور کچھ اور کہیں اس سے بہت حد تک بچے ہوئے ہیں؟ اینڈ وٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے لوگ بھی انسان ہیں. میں نے کہا نا کہ انسان متاثر ہوتا ہے. جہاں کردار کی پختگی نہ ہو یا انسان ماحول کے دباؤ کو ایک حد سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، وہاں لوگ دوسری پارٹی میں بھی جاتے ہیں. اور اگر جو اسلامی میں رہنے والا بندہ کہیں دوسری جگہ گیا ہے پھر بھی اس کا کردار مجموعی طور پر بڑا اچھا رہتا ہے. یہ جماعت اسلامی کی فکر اور تربیت کا اثر ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر، تو جو اسلامی کا کارکن یار بڑا مخلص ہوتا ہے. ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے KPK کے ایک رکن صوبائی اسمبلی کو 9 کروڑ کی پیشکش کی گئی، اسے ٹھکرا دیا. ہم نے سینٹ میں لوگ بکتے ہیں، ہمارے لوگوں کو کوئی نہیں دیکھتا، بھائی ان سے رابطے ہی لوگ نہیں کرتے. یہی اسمبلیوں میں ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا جو کارکن منجا ہوا، میں نے عرض کی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دوسرے لوگوں نے اپنی پارٹی میں دعوت دی کہ بھئی آپ چھوڑ دو، ہم ہمارے ساتھ آ جائیں. لوگ نہیں گئے. میں نے عرض کی کہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کہتی ہے ہماری ترجیح اللہ ہے. ہم ایک مشنری امت ہیں. ہم اس رسول کے پیروکار ہیں جو آخری نبی ہیں، جن کا آخری پیغام پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم اس پر دوسروں کو پرکھتے ہیں. دوسرے ہمیں پرکھتے ہیں اپنی سیاست پر، دولت کی کشش پر، چکا چوند پر. ہم ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کا جو امیر ہے غریب گھرانے کا فرد ہے. جماعت اسلامی کے میئر رہے کراچی میں افضل افغانی، وہ ایک غریب گھرانے کے مزدور فرد تھے. جماعت اسلامی فرد کو ابھارتی ہے. جماعت اسلامی کا کارکن اپنے امیر پر تنقید کر سکتا ہے. آپ نے باقی جماعتوں کی بات کی، باقی جماعتوں کے تو MNA اور MPAs ان کے سامنے نہیں بول سکتے. میں خود ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، مجھے معلوم ہے جب ہماری صوبائی شورا ہوتی ہے، جب ہم کھل کر تنقید کرتے ہیں اور اسے کوئی برا نہیں مانا جاتا. جو اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے. ہم سب لوگ برابر ہیں. کیوں کہ ہم سارے ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں. ہاں ہم میں سے ایک بندہ میر کارواں ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جہاں اسلامی اور اس قوم کے مفاد میں ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کا کارکن جو اس فکر کو سمجھتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ میرے دوست کہیں بھی نہیں جاتا. میرے نزدیک جماعت اسلامی کا کارکن ہونا زمین پہ سب سے بڑا عہدہ ہے. باقی سارے عہدے چھوٹے ہیں. لوگ چھوٹے عہدوں کی طرف ہمیں کیوں بلاتے؟ ماشاء اللہ. آپ نے کہا کہ جی جماعت اسلامی کا جو امیر ہے، آپ شاید مرکزی امیر کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، جو سراج الحق صاحب کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے تھے کہ غریب گھرانے سے تعلق ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بالکل ایکسیپشنل کیس ہے، استثنائی کیس ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات، کہیں اگرچہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے وہی بہت بڑی خامی کنسیڈر کی جانے لگے اور اس کا کریڈٹ ملنے کی بجائے ڈس کریڈٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بڑی سیدھی بات ہے. اسلام کا مزاج کیا؟ اسلام میں وہ بندہ اگلی صف میں ہے جو ایمان، عمل اور قربانی میں آگے. فتح مکہ ہوتے سب سے بڑا واقعہ رسول اللہ کی زندگی کا. اسلام غالب ہوتا ہے، بیت اللہ بتوں سے پاک ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ آ کر کعبے کی چھت پر اذان دو. بلال کون ہے؟ ایک غلام ہے.
بلال کون ہے؟ غیر عربی ہے، سیاہ رنگ کا بندہ ہے۔ اب ایک ایسا ہے جس کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی اسلام لانے سے پہلے، وہ اتنی بلند ہوا، وہ مؤذن رسول، اور کسی نے وہاں کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا موقع ہے، آپ کسی معزز گھرانے کے فرد کو کہیں۔ فرمایا نہیں، بلال ہی اذان دے گا۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اب چونکہ تنقید میں نہیں زیادہ کرنا چاہتا، ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں بڑے عہدیدار کون ہیں؟ جو بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں، ایک، وہ لوگ جن کے پاس ووٹوں کی تعداد بڑی ہے، دو، وہ لوگ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، تین، یہ لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی میں ہر وہ کارکن بڑا ہے جو جماعت اسلامی کے پیغام کو سمجھتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے اور جماعت اسلامی کے لیے اور دین کے لیے زیادہ قربانیاں دیتا ہے۔ اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں اس پنجاب کے ایک امیر بڑا عرصہ رہے ہیں، میں نام نہیں لگا، حجام خاندان سے تھے، آپ کو پارٹی لے جس نے کسی دستکار کو یار شہر کا امیر بنایا ہو، یہ جماعت اسلامی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سید منور حسن صاحب ایک غریب تھے، 2 کمرے ان کے تھے، اور وہ بھی ان کی بیوی کے تھے جس میں ساری زندگی رہتے رہے، کیونکہ اسلام میں جو معیار ہے عظمت کا وہ ہے انسان کی اہلیت کتنی رکھتا ہے، اس کے اندر تڑپ کتنی ہے دین کی، وہ کام کتنا کر رہا، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس سے یہی معیار جماعت اسلامی کا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک لوگ جو بھی کہتے رہیں، ہم امیر اس بندے کو بناتے ہیں جو جماعت اسلامی کے لیے اور قوم کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی میں پیسہ دیکھا جاتا ہے نہ خاندانی اثر رسوخ، بلکہ محض تعلیم اور کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ ہمارے پروڈیوسر جناب شفقت جزانی صاحب کے پاس کوئی کوشچن ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ محترم امیر ضلع جماعت اسلامی چکوال سے جو کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور میں اسلام کے متعلقہ ہی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے اس کا نام قرآن مجید ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اتاری گئی ہے، وہ یہ پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ آخری نبی، ان پر یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور ان کی جو امت ہے وہ امت ہے جو ان کا کلمہ پڑھتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتی ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ تو ہمارا تعلق اسلام سے ہے، چونکہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ میری نازل کردہ حکموں کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، نظام قائم نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج بھی کسی ملک میں جو اللہ کا اسلامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، وہ قائم کہیں بھی نہیں ہے اس وقت تک۔ ہمارے سعودی عرب میں ملوکیت قائم ہے، یہاں ہمارے جو ہے اتنی تفرقہ بازی اور فرقہ بندی ہے کہ اس پہ مولانا حضرت مودودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک کسی اس پہ یہ نظام نہیں بن سکتا، یعنی کسی سنت کے جو کتابیں ہیں حدیث کی اور روایت کی اس میں یہ نہیں، کیونکہ ہر مسلک کی سنت جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مت ہو جانا مشرکین میں سے، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے، فَرَّقُوا دِينَهُمْ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے، وَكَانُوا شَيْئًا لَّسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ اور وہ گروہ گروہ پارٹی پارٹی قوم قوم ٹولہ ٹولہ بن بیٹھے۔
ان میں سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو یہ دو سوال ہیں میرے کہ آپ نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ اسلامی نظام کا قیام، اور امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق وہ حکومت قائم کرتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ نظام قائم نہیں ہو سکا؟ خلافت راشدہ کے بعد آج تک ہمیں وہ نظام نہیں مل سکا باقاعدہ طور پہ، جو اسلامی نظام جس کی ڈیفینیشن اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، وہ نظام ہمیں آج تک نہیں مل سکا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا بڑا لمبا ہے، اس کا تعلق تو تاریخ سے ہے، اور پھر تاریخ سے ہوتے ہوئے مختلف تہذیبوں کے تصادم سے ہے، موجودہ صورتحال سے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ سورہ البقرہ میں قرآن مجید نے بڑا لمبا چوڑا کیا، وہ کیا ہے؟ وہ اس امت کے خلاف خدا کی چارج شیٹ ہے. انہیں چارج شیٹ دی گئی ہے کہ بھائی تمہیں ہم نے چنا تھا، تمہیں نبوت دی تھی، کتابیں دی تھی، تم نے یہ کیا ہے، تو لہٰذا تمہاری چھٹی ہو گئی. اب جو بات آپ نے کی ہے، آپ کے سوال میں دیکھ لیں جواب ایک لحظ سے موجود ہے. جب سے امت مسلمہ نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑا ہے، یہ امت مسلمہ جس کے پاس 50 سے زیادہ ممالک ہیں، جس کے پاس دریا اور سمندر ہے، جس کے پاس زرخیز ترین زمینیں ہیں، صرف مسلمان ملکوں کے پاس جو فوج ہے وہ 50 لاکھ ہے، جن کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، جدید ترین میزائل بھی ہیں، جن کے پاس بے شمار جہاز بھی ہیں، جن کے پاس سونے اور چاندی کے ذخائر بھی ہیں، جن کے پاس تیل کے بہتے ہوئے دریا بھی ہیں، پوری دنیا میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے. تو یہ خود منظر بتاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں، سب کچھ دنیاوی اسباب رکھنے کے باوجود تم دنیا میں عزت اور شان سے محروم ہو گئے جب تم نے اس دین کو چھوڑا. حال یہ اسلام. دوسری بات یہ ہے، بالکل آپ نے بجا کہا، کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایک رسول پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہم ایک امت ہے. فرقے غلط ہیں، بالکل بات یہ. اب جماعت اسلامی نے ساری زندگی آج تک کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. تمام مسالک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تمام مسالکوں میں اکٹھا کرتے ہیں. ہمیشہ جب یہاں آئین سازی کا مسئلہ آیا تو یہاں 1951-52 کی بات ہے، تو جب اسلامی نے 31 علماء کو جمع کیا، 22 نکات پر مبنی ایک چیز دی، پھر ملی یکجہتی کونسل بنائی. جب بھی فرقہ بندی بڑھتی ہے جو اسلامی بیچ میں آتی ہے، جب بھی کوئی آئین آتا ہے ہم اسلام کی وہاں دفعات رکھتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے جو دور ہوئے ہیں تو ہمارے کردار میں کچھ خاص نقائص پیدا ہو گئے، غلامی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، لمبے عرصے تک جھگڑوں کی وجہ سے. یہ نقائص ہماری شخصیت کو ابھرنے سے روک رہے ہیں. ہمارے اندر کچھ تضاد آ گئے. یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ میں جس دین کو حق مانتا ہوں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جس پاکستان میں رہتے ہیں اس کے آئین پر ہم عمل نہیں کرتے. یہ تضاد ہے. اس تضاد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور پھر جو لوگ اس کے قائل وہ منظم ہو جائیں، نیکی میں قوت آ جائے. حل اس کا بالکل یہی ہے. ورنہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جہاں بھی امت چلتی رہے گی، ساری دنیا کے وسائل جمع کرنے کے باوجود اسے عزت، وقار اور شان نہیں ملے گی. یہ تو لمبی چیزیں ہیں، انہیں سکون بھی نہیں ملے گا. ویری ٹرو. جی ویری ٹرو. مجھے جناب امیر ضلع صاحب، امیر ضلع جماعت اسلامی، ماشاء اللہ جماعت اسلامی کا موقف آپ نے بڑے اعلیٰ انداز کے اندر پیش کیا ہمارے ناظرین کے لیے. جماعت اسلامی اس ملک کی واحد جماعت ہے جو دینی تو ہے، فرقہ وارانہ نہیں ہے. جو دینی تو ہے، فرقہ وارانہ نہیں ہے. کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بنی. کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلم جو ہے وہ جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے. جماعت اسلامی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. اور جماعت اسلامی، جیسے محترم امیر ضلع بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی فرقہ واریت کی لعنت کو
ایریڈیکیٹ کرنے میں، گھٹانے میں، کم کرنے میں وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے، محنت کرتی ہے. اور ملی یکجہتی کونسل کا محترم امیر ضلع بتا رہے تھے کہ ملی یکجہتی کونسل جماعت اسلامی نے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جہاں پہ تمام تر مکاتیب فکر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ جمع ہیں. میں محترم جماعت اسلامی سے بہت سارے کچھ ضروری سوالات رہ گئے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہ سارے سوال جو ہے وہ کر سکیں. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے بھی پہلے قائم ہو گئی تھی. یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک بندہ جو ہے وہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے جماعت اسلامی کے کارکنان سے، جماعت اسلامی کی قیادت سے، اور کہ جماعت اسلامی اتنی پرانی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو جماعت اسلامی جو الیکٹورل سکسس جو ہے وہ انتخابی میدان کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی. حتیٰ کہ جو بڑی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر جو کنسیڈر ہوتی ہیں ان میں بھی شمار نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے آخر؟ جماعت اسلامی حالانکہ اس ملک کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے کہ جو کرپشن سے بالکل پاک ہے. ہمیں بتائیے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ جی یہ ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے، اور اس پر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہیں. اس کی پہلی وجہ تو میں نے کہا نا کہ وہ بھی میں نے جو کہا کہ ہمارا جو قوم کا مزاج ہے، ہمارے اندر ایک تضاد ہے. ہم اسلامی نظام کی آرزو نہیں رکھتے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آرزو. اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ایک بڑی طویل نظم ہے امت مسلمہ کے حوالے سے، جو کچھ اقبال کہنا چاہتا اس نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا کہ آرزو اول تو پیدا ہی نہیں ہوتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ہمارے اندر اسلامی انقلاب کی آرزو نہیں. ہماری ساری سیاست، بلکہ سیاسی پوری زندگی دنیاوی چیزوں کے حصول میں گزر جاتی ہے. ہم ذات کی بات کرتے ہیں، برادری کی بات کرتے ہیں، کچھ مالی مفادات کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس نسل نے پاکستان بنایا وہ نسل دنیا سے جا چکی ہے. اب دو نئی نسلیں آ چکی ہیں. ان دو جو نسلیں ہیں انہوں نے دیکھا ہے 1977 کے بعد کہ جو سیاست ہے وہ پیسے کی ہے اور طاقت کی ہے. یہ بہت بگاڑ آ گیا سیاست میں. پہلے نظریاتی سیاست تھی 70 تک، ہماری آواز بھی تھوڑی تھی، زیادہ تھی، تو اس وقت اور کچھ سیاستدان بھی تھے جو نظریاتی سیاست کرتے تھے. اب اس سیاست میں مزید ہماری آواز دب گئی ہے. غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے اب مختلف اتحادوں میں حصہ لیا ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ دوسری جماعت کے ساتھ مل کر ہم جو کام کریں گے ہم مضبوط ہوں گے. لیکن اس اتحادی سیاست نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا، کیونکہ ہمیشہ جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. لیکن ایک جو چیز ہے جس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ یار جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے لیکن پھر بھی اسلامی قائم ہے. اسلامی کے ارکان بڑھ رہے ہیں، اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن بڑھ رہی ہے، اس کے ادارے بڑھ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ اگر اسلامی اس طرح قائم، اب اس وقت جو اس کا فیصلہ ہے کہ بھی ہم اپنے پرچم نشان پر ہی رہیں گے چاہے ہمیں 20 سال لگ جائیں، تو ہمیں امید ہے کہ عوام بالآخر ہماری بات سنیں گے اور مجبور ہو جائیں گے مسائل کے ہاتھوں کہ وہ اسلامی نظام کی طرف آئیں اور جماعت اسلامی کی طرف آئیں. بڑی خندہ پیشانی سے بہت اعلیٰ ماشاء اللہ آپ کی گفتگو ہمیں سننے کا موقع ملا، ہمارے ناظرین کو سننے کا موقع ملا. جماعت اسلامی اس ملک کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے. کسی بھی دوسری پارٹی کے اندر ہمیں ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، امیر ضلع کے پاس پھر آئیں گے. ان کی بہت ہی اعلیٰ جو ہے سوچ ہم اس سے استفادہ کریں گے. اور یزدانی ایچ ڈی نیوز کی ٹیم جو ہے جناب شفقت یزدانی، علی یزدانی اور AK درویش کو اجازت دیجیے. محترم امیر ضلع جماعت اسلامی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی.